अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सहाफ़ी में मतीउल्लाह जान। आज हमारे प्रोग्राम में सियासी और बड़े सियासी, सबसे पहले एहसन इकबाल, सेक्रेटरी जनरल मुस्लिम लीग नून, जो अब बज़ाहिर एक हुक्मरान जमात एक बार फिर बनने जा रही हैं। एहसन इकबाल साहब, बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने का। सबसे पहले तो ये बताएं कि क्या असूली तौर पे नून लीग ने फ़ैसला कर लिया है कि वज़ीर आज़म नून लीग का होगा, या अभी भी कोई गुंजाइश है पीपल्स पार्टी या बिलावल भुट्टो के लिए? जी मतीउल्लाह साहब, बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं ये बात कहना चाहूँगा कि 8 फरवरी को पाकिस्तानी कौम ने जिस कोलिशन गवर्नमेंट ने पाकिस्तान को डिफॉल्ट होने से बचाया था और इमरान खान साहब जो पाकिस्तान को दिवालिया करने की हद पे छोड़ गए थे, इसके बाद ये एक इत्तेहाद आया जिसने मुल्क की बागडोर संभाली और वो सख्त फैसले भी किए कि जिससे उनका पॉलिटिकल कैपिटल भी कम हुआ, लेकिन मुल्क जो है वो डिफॉल्ट से बचा। उस इत्तेहाद को कौम ने 160 से ज्यादा नशिस्तें देकर कामयाब किया है। अब आप देखिए कि एक तरफ पीटीआई के हमायत याफ्ता उम्मीदवार जिनकी ज्यादा से ज्यादा तादाद 100 तक गिनी जा सकती है, इसके बिलमुकाबिल तकरीबन 160 से ज्यादा वो उम्मीदवार कायम हुए हैं जो 16 माह की इत्तेहादी हुकूमत के रुकन थी जमातें। तो इसलिए ये बहुत वाज़े तौर पे कौम ने उस इंतशार और फसाद और झूठ की सियासत को मुस्तरद किया है जो मुसलसल पाकिस्तान को ये तासुर देने की कोशिश कर रही थी कि वो पाकिस्तान के अंदर इंतखाबात जीते हैं। आप खुद अंदाजा कर लीजिए कि कहाँ 100 सीटें हैं और कहाँ 160 सीटें हैं। बरा एहसन इकबाल साहब, आपने इलेक्शन के दौरान देखा कि बिलावल भुट्टो ने तो यहाँ तक कह दिया कि वो नून लीग के साथ आइंदा कभी कोई इत्तेहाद नहीं करेंगे और शायद इसीलिए पीपल पार्टी को उनकी वोटें मिली। तो फिर क्या ये पीडीएम को मैंडेट दिया है अवाम ने या मुख्तलिफ मैंडेट है? देखिए, ये मैंडेट उस कोलिशन गवर्नमेंट की पार्टीज को मिला ना, और ये पार्टीज का जो कंबाइंड मैंडेट था, 3 बड़ी जो जमातें हैं, पीएमएलएन, पीपीपी, एमक्यूएम, जो उस कोलिशन की 3 बड़ी जमातें हैं, इनको 2018 में 112 या 13 सीटें मिली थी। अब इन तीनों जमातों की तकरीबन 152 नशिस्तें हैं। तो ये आप देखिए, इनका फुटप्रिंट और इनका मैंडेट कौम ने वसी किया है। तो लिहाजा इसीलिए मुस्लिम लीग नून ने फैसला किया है कि मरकज में वो एक मखलूत हुकूमत कायम करेगी, क्योंकि वो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है, पीपल्स पार्टी के साथ मिलकर, एमक्यूएम के साथ मिलकर और दीगर इत्तेहादी जमातों के साथ मिलकर। और जो जमहूरी अखलाकी सियासी ज़ाब्ता है उसके तहत जो भी सीनियर पार्टनर होता है जिसकी सबसे ज्यादा नशिस्तें होती हैं, वही वजीर आजम के उम्मीदवार को नामजद करता है। तो मुस्लिम लीग नून इत्तेहादी जमातों से मुशावरत मुकम्मल करने के बाद अपने मुस्लिम लीग की तरफ से जो वजारत उज़्मा के उम्मीदवार हैं उन्हें फिर नामजद करेगी। अच्छा, अभी ये तय नहीं हुआ कि नवाज शरीफ वज़ीर आज़म होंगे या शहबाज शरीफ, और इसका मैंडेट भी अवाम ने तय किया है कि ये फ़ैसला शहबाज शरीफ भी के हक़ में भी ये कूड़ा निकल सकता है। ये भी अवाम का ही मैंडेट होगा। उन्होंने नवाज शरीफ को वोट दिए हैं या शहबाज शरीफ को? जी, इसमें जैसे कि आप जानते हैं कि पार्लिमानी सियासत में ये मैंडेट जो है पार्लिमानी पार्टी के पास होता है। अवाम अपने नुमाइंदे चुनते हैं और अवाम के जो नुमाइंदे हैं जो पार्लियामेंट के अंदर आते हैं वो फिर अपना कायद चुनते हैं। तो इसी तरह जो मुस्लिम लीग नून की पार्लिमानी पार्टी है वो अपने लिए कायद ऐवान का चुनाव करेगी और वही हमारी तरफ से फिर वजारत उज़्मा के उम्मीदवार होंगे मतों की मुशावरत। मगर जो इलेक्शन में नारा लगाया गया था वज़ीर आज़म नवाज शरीफ, अब उस नारे की कोई अहमियत नहीं है। जी बिल्कुल, हमारी एक फर्स्ट प्रायोरिटी तो यही है कि नवाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म हो, और इसके लिए हमारी ख्वाहिश भी थी कि मुस्लिम लीग नून के पास इतनी अक्सरियत होती कि वो अपनी मेजॉरिटी भी कायम करती, जिससे कोलिशन में जाती तो उसकी पोजीशन बहुत ज्यादा मजबूत भी होती, मुल्क के अंदर एक मुस्तहकम हुकूमत। अवाम ने कोई ऐसा मैंडेट भी दिया है आप जमातों को कि आपस में 5 साल मुद्दत को बराबर में तकसीम कर लें 2.5 साल के लिए? देखिए, इसमें तो एक 5 साल की मुद्दत होती है और आपको ये बात पेश नजर रखनी चाहिए कि जो भी हुकूमत बनेगी वो पहले 3 साल में उसको जो इस्लाहात हैं उन पर अमल करना पड़ेगा, रिफॉर्म्स करनी पड़ेंगी, और फिर अगले 2 सालों में कोई डिविडेंड जो है वो निकल सकेगा। और इसके लिए जो भी हुकूमत होगी, ये नहीं हो सकता कि पहले हाफ में जो मुश्किल वक्त है वो कोई एक वजीर आजम देखे और जब
اس کا پھل کھانے کا وقت ہو تو ایک دوسرا وزیر اعظم آ جائے. تو اس لیے مناسب یہی ہوگا کہ جو بھی وزیر اعظم منتخب ہو وہ 5 سال کی پوری مدت کے لیے ہو، تاکہ اگر ابتدا میں اس نے محنت کے ساتھ سخت اور کٹھن فیصلے کرنے ہیں تو بعد میں جب اس کا ڈویڈنڈ آئے گا، جب اس کے مثبت اثرات آئیں گے تو وہ بھی ان کو سمیٹ سکے اور ان کو قوم کے سامنے رکھ سکے. تو یہ ایک انفیئر ہوگا کہ آپ پہلے مشکل دور کے لیے کسی کو وزیر اعظم کو بتائیں کہ جو کانٹے چنے اور اگلے ٹرم کے لیے ایک وزیر اعظم لے آئیں جو پھل کھائے. تو یہ غیر مناسب اور میں سمجھتا ہوں کہ انفیئر ڈسٹریبیوشن ہوگی. اچھا سر، یہ بتائیں کہ یہ جو کٹھن فیصلوں کی آپ بات کر رہے ہیں، یہ کٹھن تو ظاہری بات ہے عوام کے لیے ہی کٹھن ہوتے ہیں، حکمرانوں کے لیے تو اتنے نہیں ہوتے. تو کیا ان کٹھن فیصلوں میں کچھ ایسے فیصلے بھی ہو سکتے ہیں کہ پی ٹی آئی کی طرف ایک قسم کا ہاتھ بھی بڑھایا جائے اور ان کے ساتھ بھی تھوڑی مصالحت کی جائے، یا ان کو بھی حکومت میں شامل کی جائے، ان کے نمائندوں کو جو منتخب ہوئے ہیں؟ کیونکہ مجھے ذرائع بتا رہے ہیں کہ خواجہ سعد رفیق صاحب نے اب کوئی تجویز بھی دی ہے اپنی پارٹی کو کہ ایک نیشنل گورنمنٹ بنائی جائے جس میں پی ٹی آئی کے منتخب لوگ بھی شامل ہوں. دیکھیے، پہلی بات یہ ہے کہ یہ فیصلہ تو جو پی ٹی آئی کے منتخب نمائندے اسمبلی کے اندر آئے ہیں انہوں نے کرنا ہے، اور ہم اس مینڈیٹ کا احترام کریں گے کیونکہ منتخب ہو کے قومی اسمبلی کے اندر ممبران آئے ہیں، اور جو اپوزیشن میں بیٹھیں گے وہ بھی ان کا آئینی اور جمہوری حق ہے. تاہم ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر حکومت اور اپوزیشن کے 2 بینچز ہوں، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہمیں ہر چیز کے اوپر لڑائی اور جھگڑا کرنا ہے. 2013 اور 18 میں ہم نے مثال قائم کی تھی کہ پاکستان کے بہت سے اہم مسائل پر اس وقت ہم نے اپوزیشن کو ساتھ لے کر قومی اتفاق رائے پیدا کیا تھا، چاہے وہ ملک نیشنل ایکشن پلان تھا، چاہے وہ سی پیک جیسا منصوبہ تھا، چاہے وہ اور دیگر قومی مسائل تھے. تو اس لیے اس وقت پاکستان کو جو معاشی ایمرجنسی درپیش ہے، اس کے لیے ضروری ہے کہ پاکستان میں ہم معاشی جو روڈ میپ ہے اس پر اگر حکومت اور اپوزیشن بھی ہیں تو ان کے درمیان بھی ہم آہنگی ہونی چاہیے. اور اگر پی ٹی آئی چاہے گی کہ وہ ایک حکومت کے ساتھ شریک ہونا چاہے تو یہ بھی اس کا فیصلہ ہوگا، ہم اس کو ویلکم کریں گے. لیکن اس وقت جو ہے ہمارے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم ہر اس مینڈیٹ کو احترام کی نظر سے دیکھیں جو اسمبلی کے اندر ہے. اور اگر کوئی اپوزیشن بینچز پہ بیٹھتا ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ قومی پالیسی سے لا تعلق ہو گیا ہے. ان کا فرض اور ان کا کردار یہ ہے کہ وہ مثبت تنقید کے ذریعے ہماری قومی پالیسیز کو اور حکومت کی کارکردگی کو اور بہتر کرنے میں مدد دیں. اسی جذبے کے ساتھ ہم آگے بڑھ سکتے ہیں. ویسے احسن اقبال صاحب، جن جذبات کا آپ اظہار کر رہے ہیں اور اچھا سیاسی جذبہ ہے آپ کا، کیا جو پی ٹی آئی کے آزاد اراکین ہیں آپ کے خیال میں ان کو بطور ایک سیاسی جماعت خواتین کی مخصوص نشستیں ملنی چاہیے اور ان کو بطور ایک سیاسی جماعت کم از کم اب الیکشن کے بعد ٹریٹ کرنا چاہیے؟ کیونکہ الیکشن میں تو بلے کا نشان نہ ہونے کی وجہ سے آپ لوگوں کو بہت فائدہ ہوا ہے. دیکھیے، اس کے لیے تو ضروری ہے کہ جو بھی آئین اور قانون کے تقاضے ہیں وہ پورے کیے جائیں، اور جو بھی ان کا شیئر بنے گا قانون کے مطابق وہ ملنا چاہیے. اور اس کو تو پاکستان میں اس مسئلے کے لیے قانون موجود ہے، اسی کی ہم چاہیں گے کہ امپلیمنٹیشن ہونی چاہیے. اور کوئی یقیناً آپ قانون کی خلاف ورزی کریں گے تو اس کے امپلیکیشنز ہوں گے، کوئی اس کو چیلنج کر سکتا ہے کورٹ کے اندر. تو جو بھی لا ہے اس کو الیکشن کمیشن نے بتانا ہے کہ انٹرپریٹ کر کے کہ اس کی کیا عملداری ہے اور کیا اسٹیٹس ہے. اچھا، یہ طے ہو گیا ہے کہ جو وزیر اعظم ہے وہ نون لیگ کا ہی ہوگا یا بلاول بھٹو بھی ہو سکتے ہیں؟ دیکھیے، جیسے میں نے آپ سے کہا کہ جب بھی کوئی کولیشن بنتی ہے تو اس میں جمہوری طور پہ جو بڑا پارٹنر ہے جس کے پاس زیادہ تعداد ہوتی ہے انہی کا حق ہوتا ہے کہ وہ لیڈر نامزد کرے. اور اسی بنیاد کے اوپر 2022 میں جب نو کانفیڈنس کے بعد حکومت بنی تو شہباز شریف صاحب اس کولیشن کے سربراہ کے طور پہ نامزد ہوئے تھے. تو اس لیے مسلم لیگ نون اس وقت لارجسٹ سنگل پارٹی ہے اس کولیشن کے اندر. تو اس کی ایک ڈیموکریٹک کریڈینشیل رائٹ ہے، اور میں سمجھتا ہوں اس پہ کسی کو اختلاف بھی نہیں ہوگا. ابھی مطلب حتمی فیصلہ نہیں ہوا، یہ آپ کا موقف ہے؟ جی، میرا خیال ہے یہ ایک رول ہے جو یونیورسل ہے، تو اس پہ کوئی اختلاف کی میرے نزدیک گنجائش نہیں ہے.
اچھا، یہ جو رزلٹ آ رہے ہیں، نتائج آ رہے ہیں، ان شدید قسم کے اعتراضات بھی ہوئے ہیں، اور 13 ایسے حلقے ہیں جن کے نتائج اب مشکوک ہو چکے ہیں 13 سیٹوں کے اوپر، اور زیادہ تر ان میں نون لیگ کے جو لوگ جیتے ہوئے ہیں ان کے نتائج دیکھیے کو چیلنج کیا مفتی گیا ہے، صاحب، تو یہ پھر تو ایسے بات میں آپ کی میڈیا میں، پوزیشن کتنی مضبوط ہے؟ یہ تو میڈیا میں اب ثبوت کے ساتھ بات آ چکی ہے کہ پی ٹی آئی نے جعلسازی کی ہے فارم 45 کی، اور ٹویٹر سپیس کے اوپر بھی انہوں نے جو پیش کیے وہ انسائنمنٹ سے، جس سے کہ انہوں نے بین الاقوامی آڈینس کو بھی گمراہ کرنے کی کوشش کی، اور جب ثبوت کے ساتھ بات آئی کہ جو سائنڈ رزلٹ تھا وہ ڈفرنٹ تھا، اور یہ انسائنڈ فیک ریزلٹس فوٹو شاپ کر کے ڈاکومنٹس پیدا کر کے میڈیا میں یہ تاثر دینے کی کوشش کرتے رہے کہ نتائج تبدیل کیے گئے ہیں، تو آپ کو پتا ہے کہ یہ ماسٹر آف لائز ہے، یہ ماسٹر آف ڈسپشن ہے۔ 2013 میں بھی انہوں نے وہ 35 پنچر نکالے تھے، وہ 35 پنچر تھیوری خود پنچر ہو گئی تھی، کیونکہ پتا چلا کہ وہ کسی نے خان صاحب کے کان میں خسر پسر کی تھی، اور خان صاحب نے لاؤڈ سپیکر لگا کے پوری دنیا کے سامنے وہ 35 پنچروں کا ڈھول بجا دیا تھا، اور بعد میں پتا چلا کھودا پہاڑ نکلا چوہا، اور وہ بھی مرا ہوا۔ مگر احسن اقبال صاحب، یہ جو چیلنج کرنے والے لوگ ہیں یہ بڑے سینئر وکلاء ہیں، اور عدالتوں کے اندر باقاعدہ چیلنج کیا گیا ہے، اب اتنی بڑی جعل سازی تو کوئی نہیں کر سکتا، یہ تو چند دنوں میں سامنے آ جائے گی۔ جی جی بالکل، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت آپ کو پتا ہے کہ ہمیشہ سے پی ٹی آئی کی یہ حکمت عملی رہی ہے کہ جو سیاسی جنگ یہ ہار جاتے ہیں اس میں پھر یہ عدالتوں کو ملوث کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور یہ عدالتوں کا قرضہ استعمال کر کے اپنا سیاسی کیس جو ہے لڑنے کی کوشش کرتے ہیں، اور میں امید کرتا ہوں کہ اس موقع پر عدلیہ کوئی ایسا کردار ادا نہیں کرے گی کہ جس میں وہ کسی ایک فریق کی طرفداری کرتی ہوئی نظر آئے، اور جس سے کسی طرح بھی ملک کے اندر جو سیاسی بحران ہے وہ نیا پیدا ہو، کیونکہ فیبرری میں ہمارا آئی ایم ایف کا پروگرام ختم ہو رہا ہے، اور ہمیں مارچ سے اب ان کے ساتھ نئے پروگرام کی نیگوسیشن کرنی ہے جو بھی حکومت آئے گی۔ تو پاکستان اس وقت ایک بڑے نازک معاشی صورتحال سے گزر رہا ہے، اس وقت ہمارے پاس کوئی ایرر کرنے کی، غلطی کرنے کی گنجائش نہیں ہے، تو میں امید کرتا ہوں کہ عدلیہ بھی میرٹ کے اوپر ان چیزوں کو نپٹائے گی، اور اس وقت پاکستان کو اسٹیبلٹی کی ضرورت ہے، کنٹینیوٹی آف پالیسیز کی ضرورت ہے، امن کی ضرورت ہے، اور ہم سب کا فرض ہے کہ حقیقت اب الیکشن ختم ہو گئے ہیں، اپنی اپنی پارٹیوں کی ٹوپیاں اب اتار کے اب پاکستان کی ٹوپی سر پہ رکھ کے ٹیم پاکستان کے طور پہ ہم کام کریں، چاہے ہم اپوزیشن میں کوئی ہے، چاہے کوئی حکومت کے اندر ہے، ہم سب ایک مقصد کے لیے کام کرنا ہے، وہ پاکستان کی گلوری کے لیے، پاکستان کی ترقی کے لیے۔ برائے احسن اقبال صاحب، الیکشن تو 2018 میں بھی ہوئے تھے، اس کے بعد جو کچھ ہوا وہ بھی آپ اچھی طرح جانتے ہیں، کیونکہ اگر تو یہ دھاندلی ہوئی ہیں تو پھر عدالتوں کو قومی سلامتی اور معیشت کے چیلنجز کی دلیل دے کر ان کو مخصوص فیصلوں کے لیے تو نہیں کہا جا سکتا۔ نہیں، لیکن آپ یہ کیوں پرزیوم کر رہے ہیں کہ دھاندلی ہوئی ہے؟ میں نے تو آپ کہا نا کہ عدالتیں، میں نے کہا اگر ہوئی ہے، اور جو اگر ہوئی ہے تو ضرور اس کو بے نقاب ہونا چاہیے، لیکن کسی کے جھوٹے پروپیگنڈے کے نتیجے میں، جیسے ہم نے ماضی میں دیکھا کہ عدلیہ سے فیصلے لیے گئے جو پولیٹیکلی موٹیویٹڈ تھے، اور انہوں نے پاکستان کے اندر کتنی تباہی پیدا کی، پاکستان میں کتنا نقصان کیا، تو لہٰذا اب ہم سب کو ان سے سبق سیکھنا چاہیے کہ ہمیں کوئی ایسا نیا بحران نہیں پیدا کرنا چاہیے کہ جس سے پاکستان کے 24 کروڑ عوام کو اس کی سزا ملے۔ اچھا، یہ پنجاب کے حوالے سے پھر فیصلہ ہو گیا ہے، مریم نواز وزیر اعلیٰ پاکستان کی، صوبے پنجاب کی پہلی خاتون وزیر اعلیٰ۔ ابھی جو فیصلہ ہے وہ یہی ہے کہ پنجاب میں وزیر اعلیٰ کا جو نامزدگی ہے وہ پارٹی کے قائد نواز شریف صاحب کریں گے، اور جس کو بھی وہ نامزد کریں گے وہ پھر پاکستان مسلم لیگ نون کی طرف سے وزیر اعلیٰ کے امیدوار ہوں گے۔ بہت شکریہ احسن اقبال، سیکرٹری جنرل مسلم لیگ نون، ہمارے ساتھ تھے۔ ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں۔ ویلکم بیک۔ احسن اقبال بات کر رہے تھے حکومت سازی کی، نون لیگ کا پہلا حق ہے، جہاں ہر ووٹ قیمتی ہے، ہر رکن اسمبلی کا ووٹ قیمتی ہے وزیر اعظم بنانے کے لیے، وہاں نون لیگ کے 9 ایم این ایز ایسے ہیں جن کا انتخاب باقاعدہ چیلنج ہو چکا ہے الیکشن کمیشن میں، اور اس حوالے سے تفصیلات بھی ہم آپ کو بتائیں گے۔ کل 13 حلقے ایسے ہیں جن کے نتائج مشکوک ہو چکے ہیں، ان میں
NA 119 سے مسلم لیگ نون کی مریم نواز کی جیت کو چیلنج کیا گیا ہے الیکشن کمیشن میں. NA 52 ہے پیپلز پارٹی کے راجہ پرویز اشرف کی کامیابی کو چیلنج کیا گیا ہے. NA 53 مسلم لیگ نون کے انجینئر قمر الاسلام کی جیت کو چیلنج کیا گیا ہے. NA 56 سے مسلم لیگ نون کے حنیف عباسی کی جیت کو چیلنج کیا گیا ہے. NA 57 سے مسلم لیگ نون کے بیرسٹر دانیال چودھری کی کامیابی چیلنج ہے. NA 60 سے مسلم لیگ نون کے بلال اظہر کیانی کی کامیابی چیلنج ہے. NA 69 سے مسلم لیگ نون کے ناصر اقبال کی جیت چیلنج ہے. NA 71 سے مسلم لیگ نون کے خواجہ آصف کی جیت چیلنج ہے. NA 87 سے مسلم لیگ نون کے محمد شاکر اعوان کی کامیابی کو چیلنج کیا گیا ہے. NA 117 سے استحکام پاکستان پارٹی کے عبدالعلیم خان کی جیت کو چیلنج کیا گیا ہے. NA 127 سے مسلم لیگ نون کے عطا اللہ تارڑ کی جیت کو چیلنج کیا گیا ہے. NA 244 سے MQM کے فاروق ستار کی کامیابی کو چیلنج کیا گیا ہے. اور NA 247 سے متحدہ قومی موومنٹ کے خواجہ اظہار الحسن کی جیت کو چیلنج کیا گیا ہے. اسی حوالے سے بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ آج موجود ہیں ایڈوکیٹ شعیب شاہین، رہنما ہیں تحریک انصاف کے اور اسلام آباد کے ایک حلقے سے انہوں نے الیکشن لڑا. بہت شکریہ شعیب شاہین صاحب. یہ جو 13 حلقے ہم نے بتائے ہیں اس میں اسلام آباد کے 3 حلقے ابھی شامل نہیں ہیں جو کہ آلریڈی آپ نے چیلنج کر رکھے ہیں. ذرا ان کا بتا دیں کون کون سے ہیں. تینوں ہیں؟ تینوں حلقے ہیں. ایک ہے NA 46، میرا تھا NA 47، آگے تھا 48. تینوں سے ہم جیتے ہیں. اب جیسے میرا حلقہ ہے NA 47 میں جیتا ہوں تقریباً 1,05,000 ووٹ لے کے اکارڈنگ ٹو فارم 45 جو ڈیولی سائن میرے پاس ہے، ڈیولی سائن پریزائڈنگ افسر، تھم امپریشن. اور وہی 45 فارم مصطفیٰ نواز کھوکر بھی میرے مقابل تھا، وہی فارم پیپلز پارٹی کے پاس، وہی فارم تحریک لبیک کے پاس. یہ ہم ایک دوسرے اور جماعت اسلامی کے پاس ہم سارے کمپٹیٹرز تھے. اور کسی نے آبجیکشن نہیں کیا PMLN کے کسی ایک پولنگ ایجنٹ نے 387 پولنگ اسٹیشن سے آبجیکشن نہیں کیا. تینوں حلقے ہم جیتے. میرے لیڈ جو ہے نا، لیڈ صرف وہ 53,000 کی ہے. میرے مد مقابل لے رہے ہیں اس کے مطابق 51,000. میں لے رہا ہوں 1,00,000 تقریباً 5,000. اب اس کے بعد رات کو پورے میڈیا نے میرا رزلٹ شو کیا. سب سے آگے تھا میرا رزلٹ، تقریباً 12-1 بجے تک مکمل آ چکا تھا 100%. فارم 45 بھی تقریباً 95% میرے تک آ چکے تھے. اس کے بعد رات کو آئے، کچھ صبح سویرے دے گئے، لیکن رزلٹ انہوں نے تھرو واٹس ایپ بھیج دیا. اب اس وقت سچویشن یہ ہے کہ رات کو جو میرے نام کا تھا نا نام، کہ مثلا میں اتنے ووٹ لے رہا ہوں، طارق فضل اتنے ووٹ لے رہا ہے، اس کو ریورس کرنے شروع ہو گئے جو باہر سکرین لگی ہوئی تھی. میں چلا گیا، میں نے کہا جی یہ کیسے ہو سکتا ہے، پہلے اندر نہیں آنے دے رہے تھے. اس کے بعد انہوں نے بہرحال کہہ دیا کہ نہیں جی آپ کو. ویسے طارق فضل چودھری صاحب نے کوئی جوابی بیان، کوئی پریس کانفرنس، کوئی فارم 45 کوئی دکھایا ہے؟ کچھ بھی آج تک نہیں دکھایا. اچھا بائی دا وے، ہم نے بھی کوشش کی طارق فضل چودھری صاحب سے رابطہ کرنے کی، ان کی طرف ساتھ رابطہ نہیں ہو پا رہا تھا. ہمارا ابھی بھی ایک آفر ہے کہ وہ اگر چاہیں تو اس حوالے سے اپنے فارم 45 یا کوئی بیان یا کوئی پریس کانفرنس ضرور کر سکتے ہیں. میں نے کل میں نے مستقل یہ سارا چیلنج کرتا رہا. میں نے پرسوں فائل کی الیکشن کمیشن کے پاس اور ECP نے کل بحث سنی. سارا ہم نے فارم 45 کمپلیٹ یعنی 387 ہم نے ان کو دے دیے اور انہوں نے مہربانی کی تینوں حلقوں میں اسٹے کر دیا. کنسالیڈیٹڈ سٹیٹمنٹ بھی دی آپ نے؟ جی میں نے وہ بھی دیے. وہ 2-3 جو اکٹھا جو چارٹ تھا وہ 8-9 پیجز کی بنا کے ہر حلقے کا میں نے رزلٹ لگا کے بنا کے کہ یہ رزلٹ ہے اکارڈنگ ٹو فارم 45 اور یہ اس کی جو اوریجنل ہے. تو الیکشن کمیشن کے اپنے پاس بھی تو ریکارڈ ہوتا ہے نا، اتنا دن 3 دن 4 دن کا نوٹس، یہ وہ خود فوراً دیکھ کے 387 پیپر ہے نا، پیج ہے نا، 387 پیج سارا ٹیلی کر لیں جو ان کے پاس فارم 45 ہے. انہوں نے بھی چارٹ بنایا ہوتا ہے نا، اور اسی بنیاد پہ فارم 47 جاری کیا جاتا ہے اور وہ RO کے پاس ہوتا ہے وہ چارٹ بنا ہوا. اچھا اس میں 387 تو بڑا، فارم 47 تو بڑا سمپل ہے. اس نے آپ نے صرف جمع تفریق کر کے کنفرم کر دینا ہے کہ ٹوٹل اتنا بنا ہے. یہ جو ٹوٹل آپ نے بنایا ہے اس کو ریورس کر دیا. اب اس کو جب ریورس کر دیا تو ہم چلے گئے ECP کے پاس. ECP نے بہرحال کل اسٹے کر دیا. انہوں نے کہا جی فردر کنسولٹیشن روک دیں. 48 والی جو کنسولٹیشن کل کی تاریخ میں 12 بجے کنسولٹیشن ہونی تھی. ہم 11:30 بجے چلے گئے، میں، طارق فضل اور باقی کینڈیڈیٹس. ہمیں RO صاحب نے وہاں بٹھا کے کہا کہ جی چونکہ ECP کا آرڈر آ گیا ہے، ان کا حکم پہنچ گیا، ہم یہ کنسولیڈیشن نہیں کر سکتے. یہ RO صاحب کون ہے، نام کیا ہے؟ یہ ہے کوئی عثمان صاحب. اچھا. ان کے ساتھ ایک ان کے اسسٹنٹ تھے عبداللہ صاحب، اسسٹنٹ کمشنر ہیں، وہ آ گئے. وہ ہمیں لے گئے، بٹھایا، چائے پلائی، سارے. طارق فضل میرے سمیت کہ ECP کا آرڈر آ گیا، ہم نہیں کر سکتے. پھر میں نے کہا میں نہیں مانوں گا کہ تم بےمان ہو، تم نے پہلے بھی بےمانی کی میرے ساتھ، ایک نہیں کئی دفعہ. تم مجھے ریٹن آرڈر کرو.
ٹھیک ہے. انہوں نے مجھے رائٹنگ میں مجھے بھی سب کو آرڈر کر دیا, رائٹنگ میں آرڈر جاری کیا. وہ آپ کے پاس ہے؟ میرے پاس ابھی بھی موجود ہے, میں نے آپ کو بھی بھیج دیا واٹس ایپ. ٹھیک ہے. اوریجنل آرڈر ہے ان کا, ڈیولی سائنڈ اور سٹیمپڈ. انہوں نے مجھے بھیجا کل کی تاریخ میں, کل کی تاریخ میں, یہ تقریباً 12 بجے, کیونکہ 12 بجے کا ٹائم تھا, ہم 11:30 پہنچ گئے. انہوں نے مجھے کہا کہ دی کنسولیڈیشن پروسیس از پوسٹ پونڈ ان دی لائٹ آف دی آرڈرز آف دی ای سی پی ٹل فردر آرڈرز پاس. یہ لکھ کے دے دیا. یہ میں اپنے پروڈیوسر کو بھی بالکل ان کو کہیں جی کہ یہ وہ دکھا بھی دیں گے کہ جو آرڈر بھی ریٹرننگ افسر نے شعیب شاہین صاحب کو لکھ کے دیا کل کی تاریخ میں, یہ میں نے ان کو واٹس ایپ بھی کر دیا اور آئی ہوپ کہ وہ اسکرین پہ دکھا پائیں گے. اچھا, اس سے میں اکیلا کینڈیڈیٹ نہیں تھا, میں, طارق فضل, فرحانہ قمر, نیاز اللہ خان نیازی کے نمائندے, مصطفی کاظمی کے نمائندے, سب موجود تھے. کم سے کم ان کے کچھ کے نمائندے تھے, کچھ اوریجنل تھے. طارق فضل چودھری موجود تھے, خود موجود تھا وہ, اور میں خود موجود تھے. فرحانہ قمر ہماری ایڈوکیٹ, اور ان کو بھی یہ آرڈر دیا گیا, ان کو بھی یہی آرڈر دیا, وہ بھی موجود تھے. ٹھیک ہے. ایم کیو ایم کے وہ بھی موجود تھے. ٹھیک ہے. ایک اور پارٹی کے تھے, اس کا نام مجھے بھولا ہوا ہے, وہ بھی موجود تھے. کل کی تاریخ میں سائن کر کے ہمارے ہینڈ اوور ہو گیا. پھر کیا ہوا؟ آرام سے چلے گئے سکون سے. مجھے کوئی 2 گھنٹے بعد پتہ چلا کہ جناب طارق فضل صاحب کو پیچھے واپس بلا لیا گیا. اچھا. میں وہاں پہنچتا ہوں احتجاج کرنے کے لیے, بھائی اس کو کیوں بلایا؟ وہ کہتے ہیں جی نہیں ہمیں اندر نہیں جانے دیا گیا. خیر ہم واپس آئے. یہ الگ بات ہے کہ پھر مسلم لیگ نون کے کچھ گنڈے آئے, ہمارے لوگوں کی گاڑیاں شاڑیاں توڑی, کچھ یہ کیا, اور اس کو چھوڑے. ہم جناب آج صبح جب باقی کام کر رہے ہوتے ہیں, کوئی 1 بجے کے قریب میرا خیال ہے ہمیں پتہ چلتا ہے جناب. آج صبح کتنے بجے؟ 1 بجے کے قریب. صبح 1 بجے مطلب مڈ نائٹ؟ دن میں نہیں, آج دن میں 1 بجے پتہ چلا کہ جناب نوٹیفیکیشن کل کی تاریخ کا ہو گیا ہے ای سی پی کی طرف سے. اب ای سی پی کا آرڈر آج بھی فیلڈ میں ہے, 3 دن کا ٹائم مانگا, ٹائم دیا ریٹرننگ افسر کو. ریٹرننگ افسر کا آرڈر ہے سٹے کا, ہمیں پروسیس میں شامل نہیں کیا. اچھا پھر بڑی عجیب بات کی سی پی نے, نوٹیفیکیشن ہوتا ہے تمام کانسٹیٹوئنسیز کا, انڈیپینڈنٹ الگ نوٹیفیکیشن اس کا ہوتا ہے کہ کسی کورٹ نے سٹے دے دیا, کوئی میٹر پینڈنگ ہے, کوئی ڈسپیوٹڈ ہے, سبسیکوئنٹلی اگر جاری کریں گے تو وہ 1 یا 2 یا 3 کا کر سکتے ہیں. انہوں نے صرف اسلام آباد کے 3 حلقوں کا 1 نوٹیفیکیشن جاری کر دیا, باقی پینڈنگ ہے. اب اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی ایسا پریشر تھا. نہیں, اس کا مطلب یہ ہے کہ اب قانونی طور پہ آپ کو کہیں اور جانا پڑے گا, اب الیکشن کمیشن سے آپ فارغ ہو گئے؟ نہیں, ان کی خواہش ہے کہ ہم کہیں اور چلے جائیں, مگر جب تک ٹریبونل نہ بنے, جب تک نہ بنے تب تک ہم ہائی کورٹ میں جا سکتے ہیں یا کہیں بھی جا سکتے ہیں. ای سی پی کے پاس, ای سی پی کا اپنا آرڈر ای سی پی خود وائلیٹ کر رہا ہے. مجھے بتائیں توہین الیکشن کمیشن ہم کس کے پاس لے کے جائیں؟ ریٹرننگ افسر اپنا آرڈر خود وائلیٹ کر رہا ہے, ہم ریٹرننگ افسر کے خلاف کس کے پاس جائیں؟ ویسے تو یہ الیکشن جو ہوئے ہیں اس سے بھی بہت وقار بلند ہوا ہے, تو توہین کے اوپر تو ایکشن ہونا چاہیے. ہمیں خواجہ اظہار الحسن نے جوائن کیا ہے, ایم کیو ایم پاکستان کے نمائندہ ہیں. اور خواجہ صاحب آپ نے بھی الیکشن جیتا ہے, اور تحریک انصاف کے امیدوار جو ہیں سید عباس حسنین شاہ, انہوں نے آپ کی سیٹ کو بھی چیلنج کیا ہے. تو یہ فارم 45 تو آبویسلی آپ کے پاس بھی ہوں گے, تو کیا جو خواجہ اپنا عباس حسنین شاہ ہیں آپ کے مخالف, تو وہ ان کا جو دعویٰ ہے فارم 45 کے بنیاد پہ, کیا آپ کے پاس کوئی مختلف فارم 45 ہیں؟ کیونکہ پورے پاکستان میں یہی شکایت آ رہی ہے کہ فارم 45 کچھ کہہ رہا ہے اور 47 بالکل الٹ گیا ہے. شکریہ. ذرا تبھی تھوڑی سی باندھوں گا. میں 2008 میں اسی حلقے سے ایم پی اے بنا, پھر 2013 میں بھی بنا, اور 2018 میں جب ہماری 16 سیٹیں چھینی گئیں, پی ٹی آئی کے بلے کے خلاف بھی میں نے 40,000 ووٹ لیے اور پی ٹی آئی کو 11,000 ووٹ پڑے, جبکہ آپ کو پتا ہے کہ پورا لیول پلینگ فیلڈ 2018 میں ہمارے خلاف تھا. تو میرا حلقہ انتخاب جو ہے وہ 20 سال پرانا اور میری رہائش بھی ہے. تو کوئی اگر ایک خوش فہم ہے کہ وہ ہم سے جیت گیا ہے, تو اسے 2018 کا فارم 45 جو کہ ہمارے پاس نہیں تھا اس زمانے میں, اور اس کے بعد بھی میں جیت گیا تھا, تو اسے ضرور اپنی ماضی کے دریچوں کو کھنگال کے نا اپنی غلط فہمی دور کریں. مگر خواجہ صاحب بڑے بڑے برج الٹ گئے ہیں, 20 سال کیا 50 سال پرانے بھی برج الٹ گئے ہیں یہاں پہ. اب یہ بتائیں فارم 45 آپ کے پاس ہیں, اور یہ وہی ہیں مصدقہ فارم 45 ہیں آپ کے پاس. تو فارم 45 کو پی ٹی آئی کی وہ تھوڑی تھی لیز کردہ ڈاکومنٹ, ہر ایجنٹ کے پاس فارم 45 ہے. آپ کے پاس تو ہیں نا, آپ کے سارے مصدقہ. میرے پاس سرٹیفائڈ فارم 45 ہے جو پی ٹی آئی کے پاس نہیں, اور اس میں آپ جیت رہے ہیں. میں 100% جیت رہے ہیں, بلکہ میرے تو اس میں 6,000 ووٹ بعد میں کینسل بھی ہوئے ہیں.
अच्छा, मैं तो उसमें भी जाऊंगा। तो मकसद कहने का ये कि बड़े बड़े बुल 2018 में भी गिरे थे, हमारे पास से मेजॉरिटी को हरा दिया गया था। लेकिन मैं आपको सिर्फ अपने हल्के की स्पेसिफिक बता रहा हूँ कि वहां से मैं उस वक्त भी जीत गया था। तो ये गलतफहमी दूर होनी चाहिए। और दूसरी बात, फॉर्म 45 मेरे पास भी है, टीएलपी के पास भी है, जमात इस्लामी के पास भी है। ये कोई खाली पीटीआई को मखसूस पॉइंट है और उन्होंने इस्तीफा दे दिया जमात इस्लामी की सदारत से। तो हाफिज नईम साहब को भी चाहिए कि कराची की जो निजामत है उससे इस्तीफा दें और अपनी नाकामी को तस्लीम करें और सिराजुल हक साहब की तकलीद करें। बहुत शुक्रिया ख्वाजा इज़हारुल हसन एमकेएम के रहनुमा। शोएब शाहीन साहब, दो बड़ी डेवलपमेंट्स हुई हैं। एक तो जहांगीर तरीन जो आपकी ही पीटीआई का एक टूटा हुआ तारा थे और अपनी बहुत बड़ी जमात बना ली, मंशूर दे दिया, इलेक्शन टिकट दिए, उन्होंने आज सियासत से ही तौबा कर ली है। तो क्या कहेंगे आप? सिर्फ उसने सियासत से तौबा नहीं की, परवेज खटक साहब ने भी तौबा की। अच्छा, वो तरदीद कर रहे हैं, बहरहाल कहते हैं मैं तो सिर्फ ब्रेक ले रहा था, पता नहीं ब्रेक कितने दिनों के लिए, कमर्शियल ब्रेक है। वो जिनको लेके जाते थे ना उनसे भी यही स्टेटमेंट कराते थे पहले कि हम ब्रेक ले रहे हैं। ब्रेक के बाद जाकर ब्रेकें लगती थी किसी एक किंग्स पार्टी में, कभी तरीन के नफरत की बुनियाद पे है या उम्मीद की बुनियाद पे था? दोनों चीजें थी, दोनों थी। नफरत भी थी, एक थी उम्मीद, ज्यादा ये थी, ये तो आपने माशरे में बड़ी नफरत नहीं फैला। लेकिन दूसरी नफरत थी उन किरदारों से जो वो बद किरदार जो लोगों के बुनियादी हुकूक को मुअत्तल करते थे, लोगों को उठाते थे, उनको नंगा करते थे, उन पे तशद्दुद करते थे, उनके साथ जुल्म करते थे और पुलिस के ज़रिए लोगों के साथ जो जुल्म और नारवा सलूक रखा गया, उन लोगों के खिलाफ नफरत थी और इमरान खान के लिए मोहब्बत थी। और खुदा की कसम उठा के कहता हूँ, इतनी अनप्रेसिडेंटेड मोहब्बत इमरान खान के लिए मैंने किसी एक लीडर के लिए जिंदगी। लेकिन आप ये देखें कि अगर इमरान खान को मिलने वाले वोट नफरत की बुनियाद पे थे तो उनके जो खिलाफ वोट पड़े उनकी तादाद तो बहुत ज्यादा है। वोट तो नहीं पड़े, वोट तो डलवाए गए, वोट तो डलवाए गए। मैं तो आपको अपनी बात कर रहा हूँ, मेरा वोट 1,05,000। आपकी हुकूमत तो नहीं बन रही भाई, हुकूमतें बनाना और गिराना जिनका काम है वो जाने और अल्लाह जाने। भाई मैं तो इलेक्टेड एमएनए हूँ ना, जो मेरा मुद्दे मुकाबल जो डिफरेंस है उससे भी कम वोट ले रहा है। और कठपुतली, एक बात से बता दूं, जब आप कठपुतली वजीर आला और वजीर आजम की बात करते थे ना, अब दो आपको देने पड़ेंगे टाइटल, एक इलेक्टेड एमएनए, एक कठपुतली एमएनए। और साथ ये भी आपको टाइटल देना पड़ेगा कि कच्चे के डाकू डाका जनी करके मुंह छुपाते हैं, जंगलों में जाते हैं, पक्के के डाकू जश्न मनाते हैं। ये है हमारे मुल्क का निज़ाम। कठपुतली और सिलेक्टेड के टाइटल तो किसी ज़माने में खान साहब को कठपुतली का नहीं कभी मिला, और वो बाद में मानते भी रहे, तस्लीम भी करते रहे। चलें, ये भी अब तारीख से ही हम सब कुछ सीखना है और वक्त के साथ साथ अल्लाह करे कि अवाम ने तो बहुत कुछ सीख लिया, कुछ हमारे लीडरान भी सीख लें और हमारे इदारे भी सीख लें। वेलकम बैक। हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे मौजूद हैं दानियाल अजीज़, साबिक़ रुकन कौमी असम्बली, और हाल ही में उन्होंने नारोवाल से भी इलेक्शन लड़ा है मुस्लिम लीग नून अपनी जमात के उम्मीदवार के ख़िलाफ़। दानियाल अजीज़, बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने का। आपने बतौर आज़ाद उम्मीदवार ये जो इलेक्शन लड़ा है, तो इस पर भी आपको अपनी पार्टी से गिला है या किसी और से? ये जो आप एक बज़ाहिर धांधली का जो इल्ज़ाम लगा रहे हैं, एक्चुअली हुआ क्या? जी, ये हुआ जी कि पहले दिन से ही जो पुलिस हमारा पीछा कर रही थी और जहाँ पर भी हम जाते थे हमारी कुर्सियां उठा ली जाती थी और जो वहाँ लोग बैठे होते थे उनको भगा दिया जाता था, साउंड वो अपने कब्जे में ले लेते थे और सख्त नताइज का जो है ना सबको वार्निंग देते थे। जो जहाँ पर सारे नोटेबल्स हैं उनको थानों में बुला के वार्न किया गया कि अगर आप अपना दानियाल अजीज के लिए सपोर्ट ख़त्म नहीं करेंगे तो हम आपके साथ बड़ी सख्ती बरतेंगे। यहाँ पर जो पेट्रोल पंप थे मेरे सपोर्टरों के वो सील कर दिए गए, जो अस्पताल थे उनको नोटिस आ गए, प्राइवेट अस्पताल जो थे, जो स्कूल थे, जो शादी घर थे, इस तरह आके पूरा इकोनॉमिक कैंपेन चलाई है इन्होंने। और इसके अलावा जो लोगों के घरों में रात को दीवारें फैलान के दरवाजे तोड़ने और उनकी महंगा जो फ्रिज या टीवी वगैरह पड़ा होता था वो तोड़ देते थे, बुरा भला कहते थे, जो मिल जाता था उसको गिरफ्तार करके ले आते थे। आज भी आखिरी जो खेप थी वो उनको रिलीज किया गया पुलिस से आज दोपहर को। तो इस सारा कुछ चल ही रहा था, तो फिर एक स्टेज आई जब ये जाली मुकदमे बनाने शुरू हो गए और ये कि जी फायरिंग हुई है और ये हुआ है, तो उसमें हमें गिरफ्तार करने की कोशिश की। इलेक्शन वाले दिन क्या हुआ दानियाल साहब? इलेक्शन वाले दिन उन्होंने फाइनली जब कुछ नहीं चला
تو انہوں نے دیکھا کہ مجھے پھر بھی جہاں بوتھس رہ گئے تھے، اول تو میرے سارے پولنگ ایجنٹوں کو تھانوں نے فون کر کے کہا دیا تھا کہ اگر آپ پولنگ اسٹیشن پہ جائیں گے ہم آپ کو گرفتار کر لیں گے. تو پورا انتشار اور مطلب ایک دہشت گردی کی فضا بنائی ہوئی تھی انہوں نے یہاں پر، جو ادارے سپوزٹلی محافظ ہونے چاہیے تھے. اور اس کے بعد جب انہوں نے دیکھا کہ ابھی بھی نہیں چل رہا تو فائنلی انہوں نے پھر مجھے گرفتار کر لیا. اور جب مجھے لے گئے تو پھر میری وائف اور میرا بیٹا جہاں پر ریکارڈ کی کنسالیڈیشن ہو رہی تھی وہاں چلے گئے، وہاں سے پھر ان کو گرفتار کر لیا. 21 سال کا میرا بچہ ہے وہ میکال، وہ پڑھتا ہے کالج میں، اس کو بھی گرفتار کر لیا اور لے گئے وہاں سے. اور پھر انہوں نے اپنی مرضی کی. وہاں سے ایک 4 نمبر کمرہ تھا جہاں پر اگر وہ پریزائڈنگ مسیں اور جو مرد حضرات تھے اگر وہ سائن نہیں کرتے تھے خالی فارم 45 پہ تو ان کو کہتے تھے کمرے نمبر 4 میں چلیں. وہ ٹارچر سیل بنایا ہوا تھا، وہاں ان پہ تشدد کرتے تھے، مطلب برا بھلا کہتے تھے. یہ کون لوگ یہ سب کچھ کر رہے تھے؟ یہ جو انتظامیہ ہے جی، اور کس نے کرنا تھا. اور اس کے بعد وہ کئی جو ہے وہاں سے روتے ہوئے نکلے. فائنلی آخری دن پہ میرا ریٹرننگ افسر بدل دیا. اس کے آنے کے بعد 147 پولنگ افسر پریزائڈنگ افسر جو ہیں وہ تبدیل کر دیے گئے. ان سے پہلے حلف لیتے تھے کہ آپ فارم 45 دیں گے ہی نہیں، یا پھر آپ جو ہم کہیں گے آپ کریں گے، آپ نے سپورٹ کرنی ہے فلانے کینڈیڈیٹ کی. تو اس طرح سے پورے حلقے میں انہوں نے ایک جو ہے نا دہشت گردی کی فضا بنائی رکھی ہے پورے الیکشن میں. اور فائنلی جب وہ نہیں کام آیا تو پھر طاہر علی جاوید صاحب جو کہ یعنی آپ یہ دیکھیں ایک منٹ جی، یعنی آپ یہ دیکھیں کہ رات کو جو ہے نا 3 بجے تک مجھے 10-15 ہزار کی لیڈ پہ رکھا ہوا تھا، اور دوسرے نمبر پہ پی ٹی آئی والا تھا، تیسرا والا تو نظر ہی نہیں آ رہا تھا کسی بھی چینل پہ انکلوڈنگ آپ کے چینل پہ. اور صبح جو ہے وہ تیسرے نمبر والا جو پہلے نمبر پہ تھا اور میں تیسرے نمبر پہ تھا. تو یہ طاہر علی جاوید صاحب جو ہیں 75,000 ووٹ جن کے فارم 47 کے مطابق انہوں نے لیے ہیں، تو یہ بنیادی طور پہ اصل جیت کس کی ہے؟ آپ کیا کہتے ہیں؟ یہ طاہر علی جاوید صاحب کی تھی یا انوار اللہ چودھری یا آپ کی؟ تینوں میں سے آپ کے خیال میں نمبر 1 پہ کون تھا اور کس کے ساتھ ناانصافی ہوئی ہے، آپ کے ساتھ یا طاہر علی جاوید کے ساتھ؟ ناانصافی تو میرے ساتھ ہوئی ہے جی. جو لوگ گرفتار ہوئے ہیں ان کا ریکارڈ آپ دیکھ لیں، جو مقدمات ہوئے ہیں جن کے اوپر پرچے کاٹے گئے ہیں وہ آپ دیکھ لیں. جو ہمارے پاس ابھی جو ویڈیوز ہیں ساری جو پریزائڈنگ ہے ان کو کیا کہا جا رہا تھا، سارا کچھ تو میرے خلاف ہو رہا تھا. اور یہاں تک کہ مجھے تیسرے نمبر پہ لانے کے لیے جو ابھی دوسرے نمبر والا کا بظاہر انہوں نے کیا ہوا ہے، ان کے بھی ووٹ بڑھائے گئے تھے تاکہ میں تیسرے نمبر پہ آؤں اور آپ میرے سے سوال پوچھ سکیں کہ جی آپ تیسرے نمبر پہ تھے، آپ کا تو کوئی چانس نہیں تھا. یعنی بالکل ٹارگٹ کیا گیا ہے. اور اس کی وجہ سمپل ہے کہ میرے میں تو کوئی ایسی بات نہیں ہے، لیکن میں وہ واحد شخص ہوں پاکستان کی سیاسی برادری میں جس نے ایک نیشنل ریفارم خود اپنے ہاتھوں سے ڈیزائن کر کے امپلیمنٹ کیا ہوا ہے، اور اس میں اکنامک فیکٹر بہت زیادہ تھا. تو ابھی جو پاکستان کے حالات پتلے ہوئے ہیں، اتنے نازک اور باریک حالات میں سے ہم گزر رہے ہیں، لوگوں کو اندازہ نہیں ہے کہ معاشی جو حالات ہیں وہ کیا ہیں پاکستان کے. تو جو یہ سیاسی جماعتیں ہماری، یہ تو بیچارے ریٹائرڈ بیوروکریٹ سے اپنا کام چلاتے ہیں. کسی کے پاس کوئی اچھا دانیال صاحب، انوار اللہ چودھری صاحب جو ہیں وہ بھی ایک ماشاءاللہ سے پرانے سیاستدان ہیں، تو ان کو 99,000 ووٹ اگر پڑ رہے ہیں تو اس میں اچنبے کی کوئی بات جو آپ سمجھتے ہیں؟ آپ یہ دیکھ لیں کہ ان کے نیچے NA-75 میں 2 پروونشل حلقے ہیں. ایک میں احسن اقبال صاحب کھڑے تھے PP-54 میں، اور ایک میں انہوں نے ٹکٹ دی تھی PP-55 میں ایک اکمل سرگالہ نامی بندے کو. تو احسن اقبال صاحب لیتے ہیں 32,000 ووٹ اور اکمل سرگالہ لیتا ہے 22,000 ووٹ، یہ بن گئے 54,000. تو MNA کا کینڈیڈیٹ ماشاءاللہ لاکھ ووٹ لے رہا ہے. پورے پاکستان میں ٹرن آؤٹ جو ہے وہ تقریباً 42-43% ہے، یہاں پر ماشاءاللہ 51% ہے. کتنے؟ سوری 51%. اچھا 51. تو یہ بڑا آسان طریقہ ہوتا ہے کہ آپ پرچیاں ڈال دیں، اس میں صرف یہ ہوتا ہے کہ ٹرن آؤٹ بڑھ جاتا ہے. تو پھر ابھی آپ نے کیا قانونی راستہ اپنایا ہے؟ میرے تو جی جو اپلیکیشنز ہم نے دی تھی وہ تو انہوں نے مسترد کر دی ہیں، جو فارم 47 سے شائع ہونے سے پہلے کی تھی ری کاؤنٹنگ ہر ایک کا رائٹ ہوتا ہے، تو وہ تو انہوں نے مسترد کر دی، کیونکہ انہوں نے کہا جی آپ پرسنلی حاضر نہیں ہوئے. تو میں تو جیل میں تھا، میں کیسے حاضر ہوتا؟ اور مطلب مذاق ہی بنایا انہوں نے. مجھے تب تک نہیں چھوڑا جب تک فارم 47 ایشو نہیں ہوا. آپ یہ تو فارم 45 آپ کے پاس سارے موجود ہیں آپ کے پولنگ اسٹیشنوں کے؟ جی میرے 415 پولنگ اسٹیشن تھے، تو وہ ہم اکٹھے کر رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں. لیکن بہت سارے پریزائڈنگ ایسے تھے جن کو آخری رات انہوں نے بدلا ہے، تو انہوں نے صاف جواب دے دیا کہ ہمارے تھیلے میں سرے سے ہے ہی نہیں، ہم آپ کو کیسے دیں. تو انہوں نے دیا ہی نہیں ہمیں.
نہیں، یہ 20 امیدوار تھے آپ کے مقابلے میں، 19 امیدوار تھے، ان میں سے کسی کے پاس بھی فارم 45 نہیں جو آپ سے شیئر کر سکیں، یا ان میں سے کسی ایک شخص نے بھی یہ کہا ہو کہ یہ جو نتیجہ ہے فارم 45 کے مطابق نہیں ہے؟ سب کہہ رہے ہیں جی، اور انہوں نے یہ نہیں کیا کہ سارے نہیں دیے، انہوں نے کافی سارے دیے بھی ہیں، لیکن جو بیچ میں سے غائب ہے اس میں جو کیس تو پھر کمزور ہو جاتا ہے نا۔ ٹھیک، تو ابھی الٹیمیٹلی آپ کیا کرنے جا رہے ہیں، کیونکہ اب تو نوٹیفیکیشن بھی جاری ہو گئے ہیں، اور کیا آپ ٹرائبونلز کے سامنے اب جائیں گے، کیا ہوگا؟ انہوں نے یہ سارا کچھ کیا ہے جی تاکہ میری جو اکنامک پریسیجن ہے اور اکنامک ریسرچ جو اکنامک پلان ہے جو پاکستان کو دشواری کے مسئلے ہیں وہ حل کر سکتا ہے، یہ میرے منہ پہ ہاتھ رکھنے کی کوشش کی گئی ہے۔ ٹھیک، تو جب میں نے مہنگائی کی بات کی، جب میں بے روزگاری کی بات کرتا ہوں تو تب ان کو بہت تکلیف ہوتی ہے، کیونکہ ان کی ریڑیاں تو خالی ہیں۔ ابھی آپ دیکھ لیں ان کے منشور کیا نکلے ہیں، یعنی یہ پاکستان کی معیشت جس نیج پہ پہنچ گئی ہے، لیپ ٹاپ نے ٹھیک کرنی ہے، مطلب ایک عجیب اٹھ تو پتنگ باتیں ہیں۔ ابھی آپ تو کی ان جو کے جماعت ہے نون لیگ، ابھی بھی تکنیکی اعتبار سے تو آپ اس جماعت میں ہی ہیں، تو یہ جو ان کے اوپر چیلنجز آئے ہیں، تقریباً 9 حلقے ہیں، اور خاص طور پہ لاہور میں بھی حلقوں کو چیلنج کیا گیا ہے آزاد امیدواروں کی طرف سے، اور خاص طور پہ جو نواز شریف صاحب کا حلقہ ہے اس کے اوپر بھی جو سوال اٹھ رہے ہیں، تو آپ اس پہ کیا کہیں گے؟ میں پہلا سوال آپ کا مکمل کرنا چاہتا ہوں، اس میں یہ عرض کر رہا تھا آپ سے کہ جو پاکستان میں یہ بات بیچی گئی تھی کہ سیاسی استحکام آئے گا تو معاشی استحکام آ جائے گا، ماشاءاللہ سیاسی استحکام تو آپ نے دیکھ لیا ہے، اور اگر یہ آ بھی گیا ہوتا ہے سنگل میجورٹی پارٹی جیت بھی گئی ہوتی تو پلان کدھر ہے؟ معاشی استحکام تو پلان کے ذریعے آنا ہے، یہ جادو کی چھڑی تو نہیں ہے کہ اگر آپ کے پارلیمنٹ میں نمبر زیادہ ہے تو آٹومیٹکلی آپ کے پاس معاشی پلان آ جائے گا۔ تو اس کاؤنٹ پہ یہ تینوں جماعتوں کی ریڑیاں جو ہے وہ خالی ہے، بالکل ان کے پاس کوئی نہیں ہے۔ آپ کے دیکھ لیں پی ٹی آئی نے تو مانگے کہ 2 فائنانس منسٹر لیے ہوئے تھے، پیپلز پارٹی کے پاس تو ہے ہی نہیں ہے، اور ہمارے پاس جو ہے جو یہ نون لیگ میں تھا جو ہے آپ یہ کہہ لیں ان کی تو ماشاءاللہ جو آئی ایم ایف کے ساتھ نیگوشیشنز چلی ہیں وہ ساری دنیا نے دیکھی ہیں، وہ مکمل ہو ہی نہیں سکی، اور فائنلی اسٹینڈ بائی ارینجمنٹ دیا وہ پاکستان کو بچانے کے لیے ڈیفالٹ سے۔ تو آپ تو کو کیا میرا لگ خیال رہا ہے ہے کس کی حکومت بن رہی ہے ویسے آپ کے خیال میں؟ جس کی بھی حکومت بنے کوئی فرق نہیں پڑتا جی، ان کے پاس وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں ان کے پاس ٹھوس اقدامات ہی نہیں ہے، ان کو پتہ ہی نہیں ہے، ان جو ڈول سر جا رہے ہیں ان کو سرا مل ہی نہیں رہا کہ اکانومی کو کیسے ٹھیک کرنا ہے، یہ ویسے اکانومسٹ آپ ہے ہی کے نہیں، خیال تینوں میں جماعت سب سے بڑی سیاسی جماعت نون لیگ ہے یا پی ٹی آئی ہے تینوں جو جماعتوں کے جیتی ہے؟ پاس کوئی اکانومی تینوں نہیں، جماعتوں کے پاس نتائج کوئی کے حوالے اکانومسٹ سے میں پوچھ رہا ہوں کہ آپ کے نزدیک سب سے بڑی سیاسی جماعت جس نے زیادہ ووٹ لیے وہ کون سی ہے؟ میں یہ عرض کر رہا ہوں آپ کو کہ آپ ساری جو نشستیں ہیں وہ ایک ہی جماعت کو دے دیں بشک، تو پھر معاشی پلان بن جانا ہے۔ یہ محض باتیں ایسے نہیں کام چلنا، پاکستان کو اصولی ایک طور پہ کس کو حکومت بنانا چاہیے؟ یہ جو بھی ابھی آپ دیکھیں ہمیں تو دھکیل دیا واپس انہوں نے چھانگا مانگا کی سیاست میں، ابھی منڈی لگنی ہے تو جس کا ریٹ زیادہ ہوگا وہ حکومت بنا لے گا، لیکن اس سے کیا فرق پڑے گا؟ کچھ بھی نہیں۔ نہیں، حق کس کا بنتا ہے سر آپ کے خیال میں، کس کو حکومت بنانے کا حق ہے؟ میرے تو ظاہری بات ہے آئین میں لکھا ہوا ہے، اس میں تو بحث والی بات نہیں ہے، جس کے پاس بھی میجورٹی ہے اس کو انوائٹ کرتا ہے پریزیڈنٹ کہ آپ حکومت بنا لیں، لیکن گزارش یہ ہے کہ اس کے پیچھے کھوکھلا پن ہے نا، الیکشن تو ہوا ہی نہیں ہے، یہ تو ایک مکمل طور پہ غدر مچا ہے، کس اس میں کیا فرق پڑتا ہے؟ کس نے یہ سب کچھ کیا آپ کے خیال میں؟ یہ نواز شریف کا قصور ہے یا کوئی اور بھی ہے؟ بالکل یہ انتظامیہ ملی ہوئی تھی ساری، ایک ہی مطلب ایک ہی پیج پہ تھے سارے۔ سارے سے مراد اسٹیبلشمنٹ بھی اس میں شامل ہے؟ جو بھی انتظامیہ چلا رہے آپ کے سامنے ہے۔ تو آپ کیا کہیں گے کہ کیا کرنا کیا چاہیے آپ کی پارٹی کو ایسی صورتحال میں؟ میری پارٹی تو جی اب یہی نہیں ہے، میں تو اب ظاہری بات ہے جب میں نے یہ شوکاز نوٹس ایشو ہوا ہے تو میں نے اس کا جواب دیا ہے، تو وہ شاید کڑوا لگا ہو لیکن میں سچ بولتا ہوں، کسی کو کیا کڑوا جواب لگے کیا یا نہ دیا لگے۔ آپ نے شوکاز میں؟ مجھے انہوں نے یہ لکھ کے بھیجا تھا کہ آپ کا بیان حقائق پہ مبنی نہیں ہے، تو میں تو انتظار کرتا ہوں ساری زندگی کا مجھے کوئی یہ بات کہے تو صحیح۔ احسن تو اقبال میں نے صاحب پھر کے ان کو حوالے سے؟ میں نے پھر 5-7 صفحے کا ان کو جواب لکھ کے بھیجا جس میں نے تمام حکومتی دستاویزات کوٹ چلے، کیے اور تمام ایویڈنس ساتھ لگایا، تو پھر اس کے بعد نہیں وہ بولے۔ اینی وے دیٹ ڈزنٹ میٹر، پوائنٹ تو یہ ہے جی کہ آپ پاکستان کا کرنا کیا ہے وہ مجھے بتائیں نا، کہ واپڈا کیسے ٹھیک کرنا ہے، جو بجلی کے بل ہے، یہ جو 500 ارب کی چوری ہے، اس کے لیے کیا حل ہے ان کے پاس؟ ٹھیک،
اور یہ جو پاکستان کی معیشت جو ہے جو پٹریوں سے اتری ہوئی ہے اور بظاہر جو ہے ہم پھر سے ڈیفالٹ کی طرف جا رہے ہیں، اس کا کیا کرنا ہے، یہ چیز بتائیں نا۔ چلیں، بہت شکریہ دانیال عزیز، صحافی پروگرام سے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔